सभी दोस्तों और बहनों भाइयों खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब चैनल आपका है और आपके लिए ही ये वीडियो तैयार की जाती हैं। हम चाहते हैं कि आपकी इमला में जो गलतियां होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं ये गलतियां, तो हम इसको सही अल्फाज लिखने की मशक़ करें और हम तलफ़ुज़ का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर हमें इमला हमारी सही नहीं होगी तो इमला के लिए भी हमें इम्तहान में टिक करने में दुश्वारी पैदा होगी। और अक्सर होती रहती है कि हम जानते हुए भी, अगर हमें मालूम है कि अगर इस्लाह स्वाद से लिखा हुआ है तो उसमें अगर सीन दिया गया है तो हम घबराहट से उसको सीन को टिक कर जाते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो आज हमने से जो अल्फाज शुरू होते हैं या से जो लफ्ज़ बनते हैं उस पर हमने वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी है। हत्तुल इम्कान कोशिश किया गया है कि आपको सही लफ्ज़ पढ़कर और सही इमला इसकी बताएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए इमला की दुरुस्ती और तलफ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। अक्सर इम्तहानात में इनसे मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं, जिसको सही लिखना और पढ़ना याद करना निहायत ही अशद ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने सही लफ्ज़ बताने की कोशिश की है, जिसको देखने में अक्सर गलती हम कर जाते हैं और यही गलती हमारे लिए एक परेशानी का साबित बनती है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है साबित। साबित जो है ये से लिखा हुआ है साबित, से अलिफ ज़बर सा और बे ते ज़बर बत, साबित। और ये सिफत है, इसके मायने हैं सारा, पूरा, तस्दीक शुदा, जिसकी तहकीक की जा सकी हो। ये इसके 3-4 मायने होते हैं साबित के। अगर साबित कैसे लिखा जाएगा तो आप साबित से ना स्वाद से सही करेंगे और ना ही आप सीन से, और इसका आप टिक करेंगे से साबित सही है। और मायने भी हमने बता दिए आपको, और ये सिफत है। कवायद के एतबार से ये क्या है, तो अगर दे दिया जाता है कि इस्म है, सिफत है या माजी है, तो आप सिफत पे इसको टिक करेंगे। इससे कई सवालात बन रहे हैं हर एक लफ्ज़ से। अब आता है साकिब। हमारे अक्सर घरों में नाम होता है साकिब, ठीक है, और ये है सिफत। इसके मायने क्या हैं? मायने हैं चमकदार, रोशन और दरख्शां। साकिब, तो साकिब जो से लिखा जाएगा, सीन से अक्सर लिखते हैं और ये बिल्कुल गलत है, स्वाद से भी गलत है। साकिब से लिखा जाएगा। अब आते हैं सालिस, ठीक है। से अलिफ ज़बर सा और लाम पे नीचे ज़ेर आएगा और से, सालिस ये मुज़क्कर है। इसके माने हैं मुंसिफ, पंच, यानी जो फैसला करता है, पंच बैठकर। और हमारे गांव में भी पंच बैठे जाते हैं और जो फैसला करता है वो मुखिया होता है। इसी के लिए ये लफ्ज़ सालिस इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बाद है सालिसनामा। सालिसनामा यानी इसके मायने हैं कानूनी इस्लाह, पंच का लिखा हुआ फ़ैसला। आगे यही बात, पंच का लिखा हुआ फ़ैसला ये सालिसनामा हुआ, यानी कि वो कागज़ जिसमें फ़रीक़ैन किसी शख्स को अपना सालिस मानने का इकरार कर लें। यानी आगे सालिसनामा वो है कि जिसने सब लोगों ने उस पर दस्तखत कर दिए और पंच का हुक्मनामा मानते हुए इस पे सबको फैसला कर लिया। लफ्ज़ आता है सालसी। ये देखिए सालसी, सालसी के मायने हैं किसी मामले का फैसला करने की कार्रवाई। सालसी, ये सालसी लफ्ज़ आप इसी तरह टिक करेंगे। पूछा जाएगा सालसी कैसे लिखा जाता है, सीन भी दे देंगे, स्वाद भी दे देंगे आपको, और इसमें से भी देंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि से वाला आप इसको टिक करेंगे। सबूत, ये लफ्ज़ है सबूत। से पे ज़बर आता है और आपका ये बे और बा पे पेश है सबूत। तो सबूत ये है मुज़क्कर। मायने हैं दलील, सच्चाई, यानी
آپ نے کیا سچائی پیش کی ہے، کیا ثبوت پیش کیا ہے، گواہی دلوا کر ثابت کر دینا، یہ ہے اس کے معنی۔ 3-4 ہم نے معنی بھی دیے ہیں، اگر معنی بھی آ جاتے ہیں تو آپ معنی بھی انشاءاللہ بالکل صحیح ٹک کر آئیں گے۔ اب اس کے بعد آتا ہے ثبات۔ ثبات یہ نام ہم اکثر گھروں میں اپنے بھائی بہنوں کے رکھے جاتے ہیں، ماں باپ رکھتے ہیں۔ ثبات یہ سی سے آئے گا، یہ مذکر ہے اور یہ اس کے معنی ہیں قیام، قرار، مضبوطی۔ اب آتا ہے یہ ثانوی۔ ثانوی جو ہے صفت ہے اور یہ معنی رکھتا ہے دوسرا والا، سیکنڈری، ٹھیک ہے، ثانوی۔ اب ثانوی کیا ہوتا ہے کہ ثانوی تعلیم اکثر یہ سی ٹیٹ والوں کے لیے، یو پی ٹیٹ والوں کے لیے، اور جتنی بھی آپ اسکولوں کے کمپٹیشن والے ایگزام ہوں گے، ثانوی تعلیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یعنی ہائی اسکول کی تعلیم، سیکنڈری تعلیم اس کو کہتے ہیں ثانوی تعلیم۔ اکثر ہے کہ معلم اردو بھی اگر آپ نے کیا ہے تو اس میں ثانوی تعلیم کے مسائل اور رجحانات ایک پیپر ہوتا ہے، تو یہ وہی ثانوی تعلیم ہے، ہائی اسکول کی تعلیم۔ ثانوی مدارس۔ ثانوی مدارس کیا ہوتے ہیں؟ مدارس جو مدرسے کی جمع ہے، مدارس۔ ثانوی مدارس یعنی کہ یہ ہائی اسکول والے جو اسکول ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، ان کو ثانوی مدارس بولتے ہیں، جن کو ہم 10ویں کلاس تک کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے ثانی۔ ایک لفظ یہ ہے ثانی۔ ثانی آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا، اکثر پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اور ثانی استعمال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں، یہ سب سے اول ہے اور یہ ہے صفت۔ اور یعنی اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ نظیر اور مقابل، یعنی اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس طرح کہ باغ و بہار میر امن کی وہ کتاب ہے کہ جو اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اور یہی کتاب ان کی ایک یادگار ہے۔ تو اس طریقے کے جو سوالات، جو جملے بنتے ہیں، وہ آپ اس کو استعمال کیجیے گا۔ ان سے والے الفاظ کے جتنے بھی یہ الفاظ ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی سا بھی لفظ لے لیجیے کہ ہمارے اسکول اب ثانوی تعلیم تک کا ہو گیا ہے، یہ آپ کے جملے کا استعمال ہو جائے گا۔ ثانی، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو اس طرح پڑھا ہے اور استاد نے جتنے طریقے سے ہمیں پڑھایا ہے، جتنی دلچسپی کے ساتھ پڑھایا ہے، اس سے پہلے آج تک کوئی نہ پڑھا سکا اور آج تک ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ آپ کے جملے کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ آتا ہے ثانیہ۔ ثانیہ، ثانیہ مرزا سے ہی لکھا جائے گا، جو ہمارے ہندوستان کی مایہ ناز بیڈمنٹن ہے ثانیہ مرزا، تو ثانیہ ایسے ہی لکھا جائے گا، یعنی اس کا مطلب ہے سیکنڈ منٹ کا 60واں حصہ۔ ثانیہ مذکر ہے۔ ثروت یہ نام ہے، سے رے سر اور واو پہ بھی زبر اور تے، یہ مؤنث لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دولت مند۔ ثروت، دولت مند، یعنی یہ بہت ثروت والا انسان ہے، دولت مند ہے۔ ثریا، ثریا آپ نے اکثر لفظ آپ کے یہاں گھروں میں بھی ثریا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا آپ کے دوستوں میں ہوتا ہے، یا گھر میں کسی کا نام رکھا جاتا ہے۔ ثریا مذکر ہے، اس کے معنی ہیں جھمکا، یہ کاف کا رہ گیا، اور آگے ہے وہ 7 ستارے جو 7 سہیلیوں کا جھمکا، یہ ثریا کے معنی ہیں۔ اب آتا ہے ثقافت۔ یہ ثقافت آتا ہے اکثر، اور اس پر ایک آدھ پیپر بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ثقافت پر بھی پیپر ہوتا ہے۔ عقل مند ہونا، نیک ہونا، تہذیب، کلچر، یہ مؤنث ہے، یہ اور اس کے یہ معنی ہیں۔ ثقافتی لفظ آپ نے استعمال کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک آتا ہے ثقلین۔ ثقلین مذکر ہے، اس کے معنی دونوں جہان۔ دونوں جہاں کا مطلب ہے انسان اور جن، یہ ثقلین کہلائے جائیں گے۔ ثقیل، ثقیل یہ صفت ہے
اور اس کو اکثر ہم ادویہ میں استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ حکیم لوگ جو ہیں، حکمہ جو ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں کہ ثقیل چیز نہ کھائیے۔ اگر کوئی پرہیز بتاتا ہے ثقیل چیز نہ کھائیے، کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے اور بھاری ہوتی ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں، دیر سے ہضم ہونا، بھاری ہونا۔ وہ لفظ جو مشکل سے ادا ہو اسے ثقیل کہتے ہیں۔ دوستو، سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ اب آئیے ثلث ہے۔ ثلث کے معنی ہیں 1/3 یعنی تیسرا حصہ، اور یہ مذکر ہے۔ اسی طرح ہے ثمر۔ ثمر لفظ، ثمر کے معنی ہیں پھل کے، اس کے، اور یہ مذکر ہے۔ اکثر یہ نام رکھا جاتا ہے ثمر، اور اس کو میوہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے ڈرائی فوڈ ہوں، اور فائدہ اور حاصل، ان سب کے معنی ایک ہی ہیں ثمر کے۔ اب آ جاتا ہے مثلث، ٹھیک ہے، ادھر ثلث آ گیا، ادھر مثلث آ گیا۔ اگر مثلث دے دیا جائے کہ مندرجہ ذیل میں سے مثلث کی صحیح املا کون سی ہے، تو مثلث میں میم سین لام سین دے دیں تو غلط، اور مثلث میں صاد دے دیں تو غلط، اور مثلث میں ایک سے دے دیں اور دوسرا سین دے دیں تو غلط۔ آپ کو ٹک کرنا ہوگا کہ دونوں میں سے ہے، یہ مثلث ہے، اور اس کو کہتے ہیں 3 حصوں والا، 3 حصوں والی جگہ، اس کو ہم ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ یہ نشانی بنی ہوئی ہے ترکون کی، یہ مثلث کہلایا جاتا ہے۔ اب آئیے ثمرہ، سے پہ زبر لگ رہا ہے اور یہ مذکر ہے، اور اس کے معنی ہیں فائدہ حاصل کرنا۔ ثمرہ۔ ثنا، ثنا مؤنث ہے یعنی تعریف کرنا، حمد و ثنا۔ ثنا اپنی نماز جو 5 وقت کی ہوتی ہے اس میں پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا اسی طرح لکھا جائے گا، اور اس کے معنی ہیں تعریف کے، یعنی حمد و نعت۔ حمد کے معنی ہیں اللہ کی تعریف کرنا، اور نعت جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے کلام کو نعت شریف کہتے ہیں۔ اب آئیے ثواب۔ ثواب مذکر ہے، یعنی نیک کام کا بدلہ جو آخرت میں ملے۔ ہم اکثر بولتے ہیں کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، وہ یعنی کہ مستقبل گا گی گے کا لفظ لگ رہا ملے گا، وہ کب ملے گا؟ نیک کام کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ثواب کا اجر دے گا، اور نیک کام کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا وہ ثواب یہی استعمال ہوگا۔ تو ثواب اگر آتا ہے تو ثواب سین سے نہ لکھیں بلکہ ثواب کو سے ہی لکھیں، اور اس بات کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ثوابت۔ ثوابت کے معنی ہیں ثابت کی جمع۔ ثابت بھی سے لکھا گیا، ابھی ہم نے بتایا، اور اس پہ نقطہ رہ گیا۔ ثابت کی جمع یعنی وہ ستارے جو گردش نہیں کرتے، یہ اس کے معنی ہیں۔ سور، یہ مذکر ہے، اور اس کے معنی ہیں مکہ معظمہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جو آپ نے سنا ہوگا، غار سور۔ تو یہ وہی لفظ ہے، اور یہ سے لکھا جائے گا۔ اگلا ہے جثہ۔ جیم پہ پیش اور سے پر ہی تشدید لگی ہوئی ہے اور لٹکن والی ہے، جثہ۔ یہ مذکر ہے، اس کا معنی ہے قالب، جسم، تن۔ اگلا ہے دثار۔ دال زر دے اور سے علی زبر سا اور رے ساکن، دثار۔ یہ مذکر ہے، یعنی وہ کپڑا جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا جائے اسے دثار کہتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ وہ کپڑا جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا جائے اسے قواعد کی روشنی میں کیا کہا جاتا ہے، تو دثار اگر سے لکھا ہو اور سین سے لکھا ہو، صاد سے لکھا ہو، تو آپ سے والا ہی ٹک کریں گے۔ یہ اسرات ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے، اس کے معنی ہیں ٹھوکر اور لغزش۔
عثمان، اس کے معنی ہیں مشہور صحافی، تیسرے خلیفہ راشد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عصر، الف سے رے عصر، یہ مذکر ہے، اس کے معنی ہیں تاثیر، زخم کا داغ، کھنڈر، اور عصر کی جمع ہے آثار، یہ الف مزورہ اور سے الف زبر سا اور رے ساکن آثار۔ اسی طرح اثاثہ، یہ اثاثہ ہے، دونوں جگہ سے ہے اور لٹکن والی ہے سرمایہ، جوڑا ہوا، جمع کیا ہوا، اساس کی جمع اثاثہ ہے، یہ ہے دوستو اس کی اساس، اور اس کی جمع ہے یہ اثاثہ یعنی سرمایہ، کہ آپ کے پاس کوئی اثاثہ ہے، یہ اکثر آتا ہے، اور ہم ایک کھاتہ داری میں جو ریاضی میں پڑھایا جاتا ہے اور جو کامرس میں پڑھایا جاتا ہے، اثاثہ سرمایہ، آپ نے سرمایہ کتنا لگایا، کیپٹل کتنا لگایا اپنی بزنس میں، تو یہ اثاثہ وہی ہے۔ اب آتا ہے اسنان، الف زیر اے اور سے اور نون الف اور نون ساکن، اسنان، اس کا معنی دو کا عدد یا دوسرا حصہ۔ اور دوستو اس پہ ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور یہ شاید آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، کہ جس کی تحقیق کی جا سکتی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ثابت کہتے ہیں۔ اور ثابت کیسے لکھا جاتا ہے؟ سین سے دیا، سواد سے لکھا جائے گا یا سے لکھا جائے گا؟ تو ہمیں ٹک کرنا ہوگا سے۔ اگلا سوال ہے، وہ کاغذ جس میں فریقین کسی شخص کو اپنا ثالث ماننے کا اقرار کر لیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ثالث نامہ، ثابت نامہ یا ثابت نامہ؟ اب یہ کائے سے لکھا جائے گا؟ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ثالث نامہ سے والا بالکل صحیح ہے۔ کسی معاملے کا فیصلہ کرنے کی کارروائی کہتے ہیں، سوائی سین سے لکھا ہم نے، پھر ثالثی لکھا، پھر ثالثی سے لکھا، تو ہمارا جو جواب ہوگا وہ ثالثی ہوگا۔ ثانوی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ثانوی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ ثانوی تعلیم کہتے ہیں سیکنڈری اسکول کو کہتے ہیں، یعنی ہائی اسکول کو کہتے ہیں۔ ایس ایس سی کو کہتے ہیں، اگر ایس 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 سی کا لکھا ہے تو وہ غلط ہے، ثانوی تعلیم جو ہے وہ ہماری سیکنڈری تعلیم ہے۔ ثانوی مدارس کے معنی کیا ہیں؟ ثانوی مدارس کے معنی ہیں 10ویں جماعت، یعنی 10ویں جماعت جو ہے ہمارا ثانوی مدارس ہیں، اور مڈل جماعت جو ہے وہ جونیئر ہائی اسکول ہے۔ سوال، 7 سہیلیوں کا جھمکا کے لیے کون سا لفظ مؤثر ہے؟ تو جواب ہے ثریا۔ ثقافت کے معنی کیا ہے؟ تو جواب آپ دیں گے عقل مند ہونا۔ ثقلین کے معنی بتائیے، ایک جہاں یا دو جہاں؟ تو آپ کا جواب ہوگا دونوں جہاں۔ درج ذیل میں صحیح لفظ کون سا ہے؟ ہم نے ثانیہ سواد سے لکھا ہے، بی ثانیہ سی سے لکھا ہے، اور سی ثانیہ سے لکھا ہے۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کون سا صحیح ہے، سے والا صحیح ہے۔ اسی طرح سوال ہے، دیر سے حذف ہونے والے لفظ کو کہتے ہیں، ثقیل سین سے کہتے ہیں یا ثقیل سواد سے کہتے ہیں یا ثقیل سے صحیح ہے؟ تو سے والا درست ہے۔ نیک کام کرنے کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے ثواب، جو سے لکھا جائے گا۔ ثوابت کسے کہتے ہیں؟ جو ستارے گردش کرتے ہیں ان کو ہم ثوابت کہتے ہیں۔ درج ذیل میں لفظ کی صحیح املا بتائیں۔ ہم نے سور لکھا ہے سے، اور ایک سور لکھا ہے سین سے، اور ایک لکھا ہے سواد سے، تو یہ کس میں ہے؟ کون سا صحیح ہے؟ آپ کا صحیح ہے سے والا سور۔ سور کے معنی کیا ہیں؟ تو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں مکہ معظمہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس کو ہم
غار ثور کے نام سے جانتے ہیں۔ سیب لفظ یہ سے ہی ہے، سیب لفظ صفت ہے، اس کے معنی بتائیے۔ جواب ہے وہ مرد اور عورت جو کنواری نہ ہو، اس کے معنی ہیں سیب کے۔ سیب کیا ہے؟ سے یہ چھوٹی یہ کے نقطے دو اور بے سیب ایسے لکھا جائے گا۔ تو یہ ہمارا سوالات رہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو دوستو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔